हनफिया की लंगर कमेटी के इंचार्ज मोहतरम हाजी रियासत खान साहब ने, मोहम्मद रियासत खान साहब ने हुक्म दिया कि आपने वहाँ हाजिर होना है, तो मैंने इसे यकीनन अपने लिए सादत समझा। आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ और अहबाब मेज़बानान गिरामी कदर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जो गुफ्तगू करता हूँ आप समझते हैं, तो उस गुफ्तगू के अंदर मुझे कई दोस्तों ने कहा कि जी आप उलमा जब भी गुफ्तगू और तकरीर करते हैं तो आप अपनी बोली ज्यादा बोलते हैं, हमारी बोली कम बोलते हैं, मुश्किल अल्फाज की भरमार करते हैं, अरबी इबारात को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। इससे हमें ये अंदाजा तो होता है कि आपको अरबी याद अच्छी है, आपने रट्टा अच्छा लगाया हुआ है, चंद इबारतें आपको ज्यादा याद है, लेकिन हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस बात को समझना, क्योंकि हमारी जबान तो अरबी या दूसरी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सादा अंदाज में भी सरकार की सीरत को बयान किया जाए, ताकि हमारे ज़हनों में वो बात पक्की और पुख्ता 2 + 2 2 + 2 4 की तरह हम कन्विंस्ड हो जाए और हमें ये बात समझ आ जाए कि जो कुछ कहा जा रहा है वो क्या है। तो इसलिए आज की गुफ्तगू में मैं चंद बातें आपकी खिदमत में वो अर्ज करूंगा। पहली बात तो ये है कि मोहब्बत कायनात में करना, दुनिया में हर कोई मोहब्बत करता है। आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप इत्तेफाक करते हैं। दुनिया में हर कोई मोहब्बत करता है। Everyone loves to someone because this is the requirement of expression, this is the requirement of a body, and this is a daya of a person, that all the time he has got the passions, he has got the sentiments, he has got the feelings. So when someone has got the feelings, so he has love for anyone. जरूरी नहीं है, लफ्ज ऐसा है कि लोगों ने इस्तेमाल इसको गलत माना में ज्यादा किया है, लेकिन हकीकी मानों में लव और मोहब्बत का लफ्ज वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए ही मुस्तामल है। हकीकी मानों में मोहब्बत हर कोई करता है। बेटा बाप से मोहब्बत करता है, बाप बेटे से मोहब्बत करता है, माँ औलाद से मोहब्बत करती है, औलाद माँ से मोहब्बत करती है, खानदान खानदान से मोहब्बत करता है, इवन के परिंदे भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो हाफिज कहते हैं ना, वक्त पीरी है मदीने को चलो है हाफिज, वक्त पीरी है मदीने को चलो हाफिज, सरे शाम परिंदे भी गौसलू को सफर करते हैं। वो परिंदे जो शाम को गौसलू की तरफ उड़ के जाते हैं, अपने बच्चों का दाना दुनका चुनकर खुराक ग़िज़ा बनाकर उनके लिए लेके जाते हैं। तो कोई मोहब्बत उन परिंदों में भी तो है ना, जो उनको सारा दिन मजबूर करती है कि दाना तुनका चुनकर जमा करके बच्चों को जाके देना है। अगर वो मोहब्बत का जज्बा ना हो तो इतनी कौन, वो कहते हैं ना उम्र भर कौन किसी को यूं याद किया करता है। और वो एक दूसरे अंदाज में भी कहा, मुझे तो डर था सयाद की नाकामी का, वरना मैं और उड़ के आता एक दाने के लिए। वो जो एक एक दाना चुनकर ला रही है, हर छोटे से छोटे परिंदे की माँ, वो एक मोहब्बत तबाई है जो रब्बुल जुल जलाल ने परिंदा और जानवर होकर भी उसमें वसीयत कर दी है। तो गोया नतीजा ये निकला, मोहब्बत हर कोई करता है, कोई औलाद से करता है, कोई रिश्तेदारों से करता है, कोई अहबाब से करता है, कोई दोस्तों से करता है। सो लव इज अ नेचर ऑफ अ पर्सनैलिटी, लव इज अ नेचर ऑफ क्रिएशन, लव इज द एक्सप्रेशन ऑफ पेशेंस। It is found in God in everyone, in every individual and every soul having. जिसमें रूह है उसमें मोहब्बत का जज्बा मौजूद है, लेकिन मोहब्बत करने का अंदाज मुख्तलिफ है। आप और मैं मोहब्बत करें उसका अंदाज और है, मगर जरा गौर तो करो, जिससे रब मोहब्बत करे उसका आलम क्या है। बंदा बंदे से मोहब्बत करे तो बड़ी बात है, बंदा बंदे से मोहब्बत करे तो उसकी बड़ी बात है, और वो जिससे मोहब्बत पूरी कायनात करती है, जिससे वो मोहब्बत करे उसका कमाल क्या होगा, उसकी अज़मत का आलम क्या होगा।
اس کی رفت کا عالم کیا ہوگا، اس کی اونچائی کی حد کیا ہوگی، اس کے اوپر جانے کی حد کیا ہوگی. ارے اس کی گرد راہ کو چومنا ہی معراج نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا. جس کی محبت کی بات خود رب ذوالجلال کرتا ہے. یہ رب ذوالجلال کس سے محبت کر رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ ایک ہی ہے جس سے رب محبت کرتا ہے. آپ اگر محبت کریں، ہمارے پاکستان میں کلچر اور ہے، ہم کسی چیز میں یقین پیدا کرنا چاہیں تو قسم اٹھاتے ہیں، قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں، ایمان کی قسم اٹھاتے ہیں، کلمے کی قسم اٹھاتے ہیں، رب کی قسم اٹھاتے ہیں، رسول کی قسم اٹھاتے ہیں. تھوڑا دیہاتی ایریے میں چلے جائیں تو دودھ پتر دی قسم چاہیے. وہ قسمہ چاہ کے بندہ ہر محبوب ترین the most beloved one کی قسم بندہ اٹھاتا ہے تاکہ اس قسم پر دوسرے بندے کو یقین ہو جائے. کیونکہ ہمارے یقین دلانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسی اظہار کریں گفتگو سے، زبان سے، عمل سے، قول سے، اقرار سے کہ سامع سننے والا لسنر کنونس ہو جائے. اب اللہ کو کسی کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اللہ ہے. اس کی بات کو ہر کسی کو ماننا ہے. وہ اللہ جو ہوا، رب جو ٹھہرا، رب ذوالجلال اور رب تعالی جو ٹھہرا، خود کہتا ہے رب ذوالجلال تعالی عما یصفون، تم جو کچھ بھی اس کا وصف بیان کرو وہ اتنے بڑے اونچے وصف پر ہے کہ اس پر تم پہنچ ہی نہیں سکتے ہو. تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، اس کا نام ہی اتنا برکت والا ہے، سارے جلال ختم، سارے اکرام ختم. اس کے جلال کو پائے کوئی نہیں سکتا. اب اتنے بڑے جلال، اتنے بڑے اکرام، اتنے بڑے شرف، اتنے بڑے مجد، اتنی بڑی عزت، اتنی بڑی قدرت، اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، اور وہ رب ہو کے جس کی قسم اٹھاتا ہے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اور اس کی ذات کی قسم نہیں اٹھاتا، کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. محبوب مجھے قسم ہے اس زمانے کی جس زمانے میں تو رہتا ہے. امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، امام رازی has explained in the same verse, in the light of tafsir and interpretation of the same verse, Imam Razi says that many of the interpreters has gone towards different types of translation, but I want to focus the point. Allah subhanahu wa ta'ala says, I do the qasam of this time, in which time Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is present there. میں اس زمانے کی قسم اٹھاتا ہوں جس زمانے میں میرا محمد مصطفیٰ موجود ہے. یہ زمانے کی قسم. اور لوگوں نے بھی قسمیں اٹھائیں. کسی نے کہا اس کا مطلب حضور کی ڈھلتی ہوئی جوانی کی قسم، کسی نے کہا اس نماز عصر کی قسم جس کے امام سرکار ہوں. بڑی پیاری قسمیں ہیں، مگر امام راضی کہتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ معنی یہ ہو کہ قسم ہے محبوب اس وقت اور زمانے کی جس زمانے میں تو ظاہراً رہتا ہے، اس کی قسم. پھر دوسرے مقام پر فرما لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر کی قسم. یہ جو الف لام ہے نا، it becomes to particularize a noun. It makes a common noun and change a common noun into proper noun. When this alif lam is prefixed of any word, so it makes proper noun. تو یہ جو البلد کہا، فرمایا مجھے شہر خاص کی قسم. تو بولا جب شہر خاص کی قسم ہے تو نام ہی لے لینا. اور میں آپ کو یہ کہوں مجھے اس مسجد میں فلاں بندے سے میرا زیادہ تعلق ہے، ایک خاص بندے سے میرا زیادہ تعلق ہے، تو آپ کہیں گے نا اتنا خاص جو کہہ رہے ہیں تو نام ہی بتا دینا، یا تو نام ہی نہ لے. اور اگر کہہ رہے ہیں خاص ہے تو پھر نام لے لینا. نام آتا جو ہے. مولا نام کیوں نہیں لے رہا؟ فرمایا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ میں اگر کہہ دوں نا کہ مکہ کی قسم تو مکہ کی وجہ سے تو قسم ہے نہیں. مکہ کی قسم ہے اس کے لیے جو مکے میں رہ رہا ہے، اور آج مکہ کی قسم ہے، کل جب وہ مدینہ چلا جائے گا تو پھر اس کے لیے الگ قسم عارض کروں گا. میں البلد کہہ رہا ہوں، اور البلد کا معنی یہ ہے وہذا البلد الامین، محبوب یہ امانت والا شہر
بنتا ہی تب ہے جب تو امین یا حرام راز کرتا ہے۔ تو میں قسم اٹھاتا ہی اوپن قسم اٹھا رہا ہوں، اسے ایبسولوٹ رکھ رہا ہوں، اوپن رکھ رہا ہوں، لیمیٹائز کرتا ہی نہیں ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ میری قسم کا مرکز کوئی شہر نہیں ہے، میری قسم کا مرکز میرا محمد مصطفیٰ۔ مجھے یہ بتائیں جس کی قسمیں رب اس انداز سے کھاتا ہو، پھر آگے بڑھیں۔ اچھا جنہیں شہر کی قسم چاہیے ہوتے تھے حرم کعبہ بھی ہو سکتا ہے، تھوڑی محبت کا تقاضا ہے۔ امام راضی محبت جگہ بد گئے ہونے، امام طبرانی محبت جگہ ٹر گئے ہونے، امام صاحبی محبت جدہ آگے گئے سن، بیضاوی تے نہ ہی حرم سرکار دا لیندہ رہا ہے۔ یہ سارے میں کہا جب تو کسے بھی رہے بندہ ٹھیک ہے چلو تیری گل ہی مان لینے ہاں، تیرا کی خیال ہے کی دی قسم ہونی چاہیے؟ رائے بنڈ دی قسم ہونی چاہیے؟ کی خیال رائے بنڈ دی قسم ہونی چاہیے؟ میں ایک باری بھائی پھیرو کو 97 دی گل ہے، بھائی پھیرو نہ سنے بھائی پھیرو جی میرپور تو تھوڑا دور ہے لیکن ہے تو بھائی پھیرو نہ ہو، بھائی پھیرو نہ ہے لاہور دے کول کیچیاں والی سرکار دے کول بھائی پھیرو میں تقریب کیا کرا دے ایک بندہ اٹھ کے آدھا جو تسی ہر وقت نبی پاک دی زلفاں دی گل کر دے ہو، کبھی کوئی اور گل بھی کیتا کرو۔ وہ ٹینڈ والی سرکار آئی نا میں آکے اچھا میں نے زلفاں دی گل دیس تو کرنے کہ رب آکھے اول نہیں اذا سجا سنیا میں قسم ہے تیری زلفاں دی جو تو سجانا ہے تو میں رب دل کرتا ہے کو دی قسم سے جب تو زلفوں کو سنوارتا ہے تو میرا دل کرتا ہے تیرے گیسوئے امبری کا تذکرہ کرتا ہے، جب تو چہرہ دکھاتا ہے تو میں کہتا ہوں بدوہا، جب تو زلف لہراتا ہے میں کہتا ہوں واللیل اذا سجا، جب تو چلتا ہے تو میں کہتا ہوں وانت ہلو پہ حاضر بلا، محبوب تیرے خرام ناز کی قسم، تیری زلف دوتا کی قسم، تیرے چہرہ بدوہا کی قسم، تیری زلف جان جانا کی قسم، تیرے ایک ایک آنکھ کی قسم۔ تکبیر ماشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں اس نے آکھیا پہ ٹھیک ہے بلیل تے آیا قرآن اس تے یاد ہے کہ بٹ ٹنڈ بھی کھا نا جی انہوں سے رہے تو جواب کوئی نہیں ہوتا ٹنڈ ہے جو ٹنڈ کوئی نہ کوئی ٹنڈ نہیں، نہ ٹنڈ نہ بوری نہ کچھا نہ کوری کچھ بھی نہیں، گاندھی سمجھ کوئی نہیں آئی جی آئیے تو تسی پکے سن رہی ہو، میں نے پتہ ہے نا چونکہ گواٹی جو کو دور تا فاصلہ دے ہے کوئی نہ میری گل سمجھ آ گئی ہے، نہ ٹنڈ نہ کوری نہ چادر نہ دوری، یہ تیرا سامان ہے، ساڈا سامان او ہے جڑا صحابہ عطا کیتا ہے اور وہ سامان ہے مرتے جاؤ کہ تیری نبی کی ضرورت کا ذکر ہے، قبر جاؤ کہ رب میں کعبہ کی قسم تاری نبی کا ذکر ہے، ہر مقام تے نبی کا ذکر۔ دلیل لمبی چوڑی تے میں ہوں جی تو نہ کہ حدیث دی باتاں میں نہیں پڑھنی ہیں، آج قرآن کی صرف گل کر رہی ہیں۔ واللیل اذا سجا، امام شاہ عبد الحق محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی دونوں نے لکھا، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی وہ ہستی ہے جنہوں نے پہلی بار بر صغیر پاک و ہند میں قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا۔ He is the first person who translated Quran the very first time in subcontinent. He is the first year and pioneer in translating the Quran in whole of India. انہوں نے لکھا ہے واللیل اذا سجا کا مطلب یہ ہے کہ محبوب جب تیری زلفیں لہراتی ہیں تو رب تیری قسمیں اٹھاتا ہے۔ گلاں کرنی ہے سو کہ کتھوں کٹ لیا دے میں کہ کتھوں کٹ آندا تو سارا سال ہوگی بستر چاہ چاہ کے تیری دون 40 کلو موٹی ہو گئی ہے تے کدی زلف کا ذکر کیتا کرنا تو بھی تو قرآن کدی نہیں پڑھیا ادھا پڑھنا ہے تا بڑھا چھڑنا ہے کدی ایڈا بھی ہے لے رویا بھائی وہ ساڑھے سویت صدر عیسیٰ بنو آدھر ہاتھ ہو گئی بھی ہاتھ ہو گئی عرشہ نات پلات ہو گئی اجھے بھی سبحان اللہ تو کو دیا ہاتھ ہو گئی تے ہاتھ ہو گئی عرشہ نات پلات ہو گئی
تو والا نبی کا میلاد لکھا، میں نے قرآن پڑھ کے دیکھ رب سارا قرآن نبی کا میلاد بنایا، سارا قرآن نبی کا میلاد بنایا۔ بندے ہی نہیں جا سکتے۔ محبوب تیری آنا زلفہ کی قسم ہے، جب تو ان کو سنوارتا اور بکھیرتا ہے تو تیرے شانوں کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ تیری زلفوں کا آغاز ہے، انداز ہے، زلف ایسی کہ واللیل کی رات آئی ہے، زلف ایسی کہ واللیل کی رات آئی ہے، اور قامت ایسی کہ قیامت کی زیب آئی ہے۔ قامت ایسی، تیری قامت کو خدا نے قامت میں قیامت بخشی، تیری قامت کو خدا نے قیامت میں بھی قیامت بخشی۔ کیا مطلب؟ حضور ایک تو قیامت وہ ہے نا جو دنیا میں قائم ہوگی حشر والے دن، اور ایک قیامت یہ ہے سرکار جو آپ کو دیکھتے ہیں اس پر بھی قیامت برپا ہوتی ہے۔ تجھے رب نے اتنا پیارا بنایا ہے، اتنا حسین بنایا ہے، اور اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ تیری عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب تو جہاں ہوتا ہے تیری قامت نے قیامت کو بھی قیامت بخشی، شرف دے دیا، اجازت دے دیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رب نے نبی کا میلاد خود پڑھا ہے، چہرے کا ذکر۔ اچھا پھر ایک اور بڑا اخیر میلاد تسی مناندے ہو، is there any benefit for celebrating میلاد in the world hereafter؟ میں کہنا سرکار جی اور تھوڑا کی خیال ہے سارا کچھ انجے کر دے پہ ہیں؟ نہیں، there should be some type of evidence. Yes, there are evidence. There are many evidences, no one evidence. قیامت کی بات بعد میں کر، تیرا پہلا گھر مرنے کے بعد کنا ہے، رب کعبہ کی قسم بخاری کہتا ہے، امام بخاری ہمارا ایمان ہے، تجھے تو بخاری پڑھ کے بخار ہوتا ہے، اور ہم بخاری پڑھے تو ہمارا بخار اترتا ہے، ہمارا بخار اتر جاتا ہے اور تیرا چڑھ جاتا ہے۔ ان کی پتہ پہ لگ دے نبی دا نام سن کے کیڑا تیرا رشتہ ہے اپنے نبی نام۔ اے تو ساڑھے ابا جان دی، باپ دی، والد دی، ساڑھے پیو باپ دی کو گل کرے تو کیڑی خوشی ہوندی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ حلالی پتران تے بڑی بڑی خوشی ہوندی، اونا کول تے اور گل کوئی میں خود پنڈ جاواں تے اوتے ایک بزرگ نے او بزرگاں دی آبا جی دیاں گلاں کر دیں تو میں سپیشل انہوں نے ملن جانا۔ تھوڑا بھی یہی حال ہے، کوئی بندہ تو اللہ بجے جڑے تھوڑے والد صاحب دی گل کرے انڈی لمبی گل سنا دے مکر دے دے ہی دو، تھوڑا کوئی آ کے یار 20 بار تو سنائی یا مون سنانا ہے تو تسی آکھو دے حلالی ہون دا تقاضا ہی ہے۔ جڑے حلالی ہوندے نے پیوا دی گل مزے لے لے کے کردے نے، یار تو چنگا نبی دا امتی ہے، گل نبی دی ہوندی ہے، تیرے پیٹ وچ مروڑ کون لگ پوندے؟ یہ نبی کے ساتھ امتی والا تعلق نہیں ہوتا، نبی کے ساتھ جس کا امتی والا تعلق اس کے نبی کی بات بھلی لگتی ہے، نبی کی بات اچھی لگتی ہے، وہ دل کرتا ہے تو کہتا رہے میں سنتا چلا جاؤں، نبی کی بات کر تو صحیح میں سنتا چلا جاؤں۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پتہ عمر کون ہے؟ سرکار نے فرمایا عمر میری دعا ہے، عمر میری دعا ہے۔ I have begged from Allah subhanahu wa ta'ala the personality of Umar. I have taken from Allah subhanahu wa ta'ala as a result of my dua. It was just my dua in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, and it was only one dua I have done in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ میری ایک ہی پرید اور پرید تھی جو میں نے اللہ کی بارگاہ میں کی ہے کہ مولا عمر مجھے دے دے، اور اللہ نے مجھے عمر دے دیا۔ وہ سیدنا عمر فاروق آدھی رات کو گشت کر رہے تھے، گشت کرتے کرتے آپ نے سنا ایک گھر سے کسی عورت کے چرخہ کاٹنے کی آواز آ رہی تھی کہ چمیاں نے کسیل کڑیاں چرخہ کٹ کے داج بنا گئی۔ وہ جو چرخہ کٹ کے داج بنا کے جاتی ہے نا پھر ان کی قبر روشن ہوتی ہے، انہوں نے اپنا سامان تیار کرنا ہوتا ہے نا کہ چمیاں نے اصیل کڑیاں چرخہ کٹ کے داج بنا گئیاں، جیوں جو سات حضور تھی آئے انہیں تیوں وہ سامرے تھا گئیاں، دائم کوجیاں نہیں ہوتے سونیاں نے جڑیے سونے محمد نو بھا گئیاں۔ وہ بدصورت بھی خوبصورت ہے جو تیرے کوچے میں رہتے ہیں، ان
کے چہرے پر کبھی نا امیدی آتی ہی نہیں ہے. سیدنا عمر فاروق نے knock کیا ڈور کو. عمر فاروق, the second caliph of Islam, knocked at the door, and from inside the house, lady asked, who is at my door after this midnight? Umar Farooq radiyallahu anhu replied, this is the second caliph of Islam, Umar Farooq. Then she asked, why are you here on my door? Umar Farooq replied, I am here walking around to know, is there anyone in miserability? Is there anyone who needs me? Is there anyone who wants me in this time of night? But all of a sudden I heard your voice and you are saying a verse, you are reciting a note in the shan of Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. So that's why I made stop myself. I stopped myself and I want to join you with that naat sharif. وہ جو تم چرخہ کاٹ رہی ہو اور ساتھ نبی کی نعت پڑھ رہی ہو نا, میں بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اب مجھے یہ بتاؤ, کوئی محدث, آپ کو پتہ ہے آپ کی دعاؤں سے یہاں ہی نہیں, ہم ہر جگہ پر بیٹھ کر بات ڈرنے سے کرتے, کبھی ڈرے نہیں. یہ تو آپ اتفاق کریں گے نا, ہمیں الحمدللہ سرکار نے ڈرنا سکھایا ہی نہیں ہے. میں دعوے سے بات کر رہا ہوں, کوئی ایک بندہ ثابت نہیں کر سکتا اس مائی سے عمر فاروق کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ غیر محرم مائی تھی, لیکن غیر محرم مائی کا دروازہ نہ کیا سیدنا عمر فاروق. فرمایا محرم ہونا تیرا میرا الگ بات ہے, لیکن نبی کے رشتے میں تو ہم محرم بھی محرم ہیں. یہ جو تو کہہ رہی ہے نا کہ حضور آپ کے چلے جانے کے بعد میری زندگی بے رونق ہو گئی ہے, کاش مجھے آپ کا پیغام آ جائے کہ حضور قبر میں آپ کی ملاقات ہو جائے. مجھے بس اتنی میری خواہش ہے کہ قبر میں آپ کی ملاقات کا مجھے وعدہ مل جائے. میں سمجھ گئی کہ I have been successful in my life. Then Sayyidina Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu requested her, oh lady, have a pity upon me, give me a favor, please join my name as well with your name. اپنے نام کے ساتھ میرا نام بھی شامل کر اور کہے, کاش حضور بلاوا آ جائے کہ مرنے کے بعد مجھے اور عمر کو قبر میں سرکار کی سنگت مل جائے. اب مجھے یہ بتائیں, اس پوری عبارت میں کون سا نماز روزے کا مسئلہ بیان ہوا ہے, کون سی دعوت و تبلیغ کی بات ہوئی ہے, کون سی قرآن کی تفسیر لکھی گئی ہے؟ وہ ساری تفسیر ظاہراً تو نہیں لکھی گئی, مگر حقیقت میں ساری تفسیروں کی جان یہی ہے کہ نبی کی محمد کی بارگاہ میں